अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब मईशत के हवाले से पुरुमीद हैं। आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो बात की है उससे दिखाई ये देता है कि शायद एहसास जो है वो नहीं है। ये बात कही जा रही है कि दुनिया में जो महंगाई है उसमें 40% इजाफ़ा हुआ है। हम चूँकि 70% अपनी खुराक का दरामद करते हैं, लिहाजा यहाँ पे भी महंगाई हुई है और होगी। पहले तो हम आपको सुनाते हैं कि शौकत तरीन साहब ने क्या कहा है इस हवाले से। इंटरनेशनल जो प्राइसेस बढ़ी हैं पिछले चंद सालों में, इसमें एक बड़ा अमल दखल जो है वो फूड प्रोडक्शन है और हाई डिमांड। वजह क्या है? कोविड पेंडेमिक और सप्लाई चेन डिसरप्शन। लेकिन हम अपनी अगर इंडिकेटर्स देखें, हम भी इफेक्ट हुए। हम तो इफेक्ट हुए कि हमने IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जो 104 से हम जो 167 पे गए, तो जाहिर है कीमतें तो बढ़नी थी। लेकिन हम अगर अपने आप ही फूड इन्फ्लेशन को देखें, क्योंकि इस वक्त हमारी जो CPI है वो तो मैंने आपको बता दिया। फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन जुलाई 2020 में अर्बन में 15.1 थी और रूरल में 17.8 थी। अब वो गिर के 10.2 हो गई अर्बन में और रूरल में 9.1 हो गई। तो 8% का 5% का तो फर्क पड़ा है अर्बन में और 7-8% का पड़ा है रूरल में, क्योंकि रूरल में जाहिर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर अच्छी हो तो वो अपने लिए चीज़ें रख लेते हैं। अब खाली ये तो वो है कि जी दुनिया में महंगाई हुई है, फूड इन्फ्लेशन है, लेकिन इस पर जो उन्होंने बात की है, बात करेंगे। आपको और सुनाते हैं कि वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस देख लें, हुकूमत ने कोशिश की है कि वो बेसिकली वो प्राइसेस ना पास ऑन करें जो इंटरनेशनल प्राइसेस है। मैं कुछ कोट कर सकता हूं आपको। शुगर की प्राइसेस 2020 और 2021 में 48% का इजाफा था, हमने 11% जो है इंक्रीज किया। पाम ऑयल में कुछ 50% और यहाँ जो है बेसिकली कुछ 35%, 33 से 35%। गंदम में कुछ 32% जो है बढ़ी है कीमत एक साल में, यहाँ गंदम में है 15% बढ़ी। क्रूड ऑयल 58% बढ़ा है, तकरीबन $44 पर बैरल से क्रूड प्राइस गई है $70 पे और 58% ग्रोथ की। हमने अपने जितना PDL था वो वापस किया हमने लोगों को, और हमारी सिर्फ जो प्राइस बढ़ी है वो 9.4 के 9.39 बढ़ी। क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने जब प्राइसेस बढ़ रही थी तो हमारे पास जो पेट्रोलियम लेवी पड़ी हुई थी वो हम रिलीज करते गए। इस वक्त हमारे पास बहुत थोड़ी पेट्रोलियम लेवी है। अगर आप रीजनल वो देख लें तो उसमें भी हम एक किस्म से एवरेज पे जो हमारी जो मुल्क हैं, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उससे बेहतर ही है। नाज़रीन, ये थे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब। दस बस्ता अर्ज़ है कि महंगाई की सूरत हाल जो है उसको ज़रा गौर से देखें, मामलात किस नहज पर जा रहे हैं उसका ज़रा तजिया करें, और फिर ये जो दलाइल हैं जो बुनियादी तौर पर वो दे रहे हैं, और ये महंगाई में पिसे अवाम जो हैं उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। शौकत तरीन साहब से गुजारिश है कि IMF यकीनन उसके असरात हुए थे। आप ज़ाहिर है अपनी शरह सूद 13.5% पर ले गए थे, चलिए वो कम की गई, लेकिन आज डॉलर जो है 169 पे पहुंचा हुआ है। इसकी क्या तुक है, इसकी क्या वजह है? अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, आप तरसीलात ज़र में इजाफे की बात कर रहे हैं, तो वो कोई वजह भी तो होनी चाहिए जिसकी बिना पे डॉलर जो है वो इस तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर हम ये बात जो आप कह रहे हैं कि 70% नेट इंपोर्टर हैं अपने खुराक के, तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए कि महंगाई का जो है वो क्या आलम होगा। आप आटा सस्ता करने की नवीद भी सुना रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से होगा? वज़ीर आज़म भी नाराज़ हो रहे थे कि जनाब गंदम का ऑर्डर जो है वो ताख़ीर से क्यों दिया गया है। हमें बैसियत मजमूई देखना होगा कि हम इक्तिसादी तौर के ऊपर
کہاں کھڑے ہیں, کیا ہمیں احساس ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس نہج پر جا رہے ہیں, کیا ہمیں لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہے, کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ IMF کی شرائط جو ہیں وہ ہم نے ماننی ہے اور اس کے نتیجے میں بجلی اور گیس کے نرخ کہاں پہ جانے ہیں. آپ پیٹرولیم لیوی کی بات کر رہے ہیں, بہت پڑا ہوا ہے, ہم کر لیں گے, لیکن کیا یہ سلسلہ جو ہے یہ اس طریقے سے چل سکتا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یہاں پر برقرار رہ سکتی ہیں؟ یہ اور بہت سے سوالات ہیں. میرے آج کے مہمان پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں. اب تک جو کہتے رہے ہیں پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے گزشتہ 3 برسوں میں ان سے جب بات ہوئی ہے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تقریباً ویسا ہی ہوا ہے. وہ بہت کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیتے رہے ہیں, بہت سے صلاح بھی دیتے رہے ہیں, لیکن دکھائی یہ دیتا ہے کہ حکومت اپنے تئیں وہی کرنا ہے جو ان کی مرضی ہے. اس صورتحال کے حوالے سے آج ہم کریں گے بات. میرے آج کے مہمان سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو ذرا یہ مہنگائی سے ہی شروع کریں, کیونکہ جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں, جو انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں, اس سے پہلے آپ ادارہ شماریات کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پہلے ہم اس بات پہ غور کر لیں جو سب سے اہم ہے ہمارے عوام کے لحاظ سے, اور وہ ہے افراط زر کی رفتار. آج ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ افراط زر میں خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں نمایاں طور پر کمی نظر آ رہی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزوں کے اعداد شمار کو بنانے میں ہم 3 طرح کے انڈیسیز استعمال کرتے ہیں. ایک جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے وہ ہے کنزیومر پرائس انڈیکس. دوسرے 2 اور انڈیسیز ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, جس میں تقریباً 70% جو ہے وہ کھانے پینے کے اشیاء ہوتے ہیں. میجورٹی بہت زیادہ سینسٹیو پرائس انڈیکس میں فوڈ آئٹمز کا ہے. اور تیسرا انڈیکس جو ہے وہ ہول سیل پرائس انڈیکس ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تو کنزیومر پرائس انڈیکس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ 9 سے 10% ہے افراط زر کی رفتار کھانے پینے کی چیزوں میں, مگر جو حیرت انگیز بات ہے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جس میں زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور وہ بہت ہر ہفتے اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس میں 16% اضافہ ہے, تقریباً 2 گنا. تو اتنا فرق کیسے آ سکتا ہے؟ تو چونکہ CPI زیادہ تر لوگ کوٹ کرتے ہیں تو اس لیے اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں یا کچھ اس طرح کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کو کم بتایا جائے. اس وقت رفتار اضافے میں تقریباً 16% ہے, اور آپ کا ہول سیل پرائس انڈیکس تو اس سے بھی زیادہ جا رہا ہے, 17% پہ ہے. تو لہٰذا یہ کہنا اس وقت کہ افراط زر میں کمی آ چکی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ جلدی کی بات ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, مگر اس وقت رفتار میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہا ہے, اور باہر کی قیمتوں میں تو بے تحاشا اضافہ ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بالکل مناسب بات کی. اس وقت پچھلے جون سے اس جون تک کہ اگر آپ پام آئل کی قیمت دیکھیں جس سے ہم گھی بناتے ہیں, اس میں 80% اضافہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ بیسک آئٹمز باہر کے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, روپے کے قدر میں کمی آ رہی ہے, پچھلے 2-2.5 مہینے میں روپے کی قدر میں تقریباً 12% کمی آئی ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ ملا لیں, باہر کے ڈالر کی قیمتیں قدر میں کمی آ رہی ہے, یہ 2 چیزیں ملا لیں تو خدا نہ خواستہ افراط زر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. جی, اس لیے اس وقت کہنا کہ اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے نامناسب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ذرا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس چیز کا آپ براہ راست جواب دے سکتے ہیں.
لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں افراط زر کے حوالے سے وہ درست نہیں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ کچھ کمی بتائی گئی ہے اور اس کے دو تین وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ بجلی کی نرخوں میں جو اضافہ ہے جو فیبروری میں ہم نے کیا تھا وہ تقریباً 61% اضافہ تھا مڈل کلاس گھرانوں کے لیے. اور جب کیلکولیشن کرتے ہیں یہ کنزیومر پرائس انڈیکس میں تو 21% صرف اس کو لیتے ہیں, تو 40% کم کر کے لیتے ہیں, تو اس سے تقریباً 1.5 سے 2% آپ کے افراط زر میں کمی آ جاتی ہے. اس طرح گھروں کی رینٹ پہ اس کہہ رہے ہیں کہ صرف 6% اضافہ ہے. اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہو, مگر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں 40 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے. شہروں میں لوگ آ رہے ہیں اور انہیں گھر ملنے میں بڑے مشکلات ہوتے ہیں, تو صرف 6% اضافہ یہ نامناسب ہے. جب افراط زر بھی کم تھا پچھلے سالوں میں اس وقت بھی 8 سے 10% اضافہ تھا رینٹ میں. آج جب افراط زر زیادہ ہے اور کنسٹرکشن انپٹس کی قیمتوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہے تو رینٹس میں صرف 6% اضافہ. رینٹ سب سے بڑا آئٹم ہے انڈیکس میں, 20% اس کا ویٹ ہے. تو یہ سب چیزیں بڑی واضح ہیں. ہماری تو زندگی گزری ہے اعداد شمار دیکھتے دیکھتے. مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کم از کم کنزیومر پرائس انڈیکس کو کی رفتار کم بتائی ہے. البتہ سینسٹیو پرائس انڈیکس 16%, ہول سیل پرائس انڈیکس 17%, یہ مناسب ہیں اور افراط زر اسی لیول پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مجھے جو میں نے گفتگو سنی شوکت ترین صاحب کی, آپ کو لگتا ہے کہ عوام جس مشکل میں ہیں اور مہنگائی کے ہاتھوں جس کرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں اس کا ان کو احساس ہے؟ بار بار وہ احساس پروگرام کا ذکر کر دیتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. آپ کتنی سبسڈی دے دیں گے براہ راست؟ جو آپ دیتے ہیں 2 مہینے کے بعد 3,000 روپے, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جو حالت ہو رہی ہے اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے جو دیگر عوامل ہیں اس پر بھی ڈاکٹر صاحب آگے بات کرتے ہیں, لیکن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ احساس ہے؟ دراصل کووڈ کے بعد ہماری حکومت نے اچھا کام کیا تھا, اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ احساس پروگرام لے آئے وہ, اور تقریباً میرے خیال سے اندازہ یہ ہے کہ 1,50,00,000 گھرانوں کو پیسہ پہنچایا گیا. یہ اسکیل جو ہے یہ پہلے کبھی اتنا بڑا پیمانے پر ہم کبھی پیسے نہیں پہنچائے تھے, اور اس کی ٹارگیٹنگ بھی مناسب طریقے سے کی گئی تھی. اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس کو کم کر کے 1 کروڑ تک لمٹ کر دیا جائے گا, حالانکہ غربت میں کوئی خاص کمی آئی نہیں. دوسری طرف آپ نے مناسب بات کی, جب آپ 12,000 روپے 4 مہینے کے لیے دے رہے تھے تو جو گھرانے غربت کی لکیر کے کچھ کم تھے ان کو 33,000 روپے سالانہ اور چاہیے تاکہ وہ گزارا کر لیں. تقریباً آپ نے 12,000 روپے کل دیے اور آپ نے 2-3 مرتبہ اسے ریپیٹ نہیں کیا ہے, تو لہٰذا غربت میں کمی نہیں آئی ہے احساس کی وجہ سے, بٹ ریلیف تھوڑا سا کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو 12,000 روپے دیے گئے وہ یقیناً کچھ ریلیف ہے. دوسری طرف ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی پالیسی بہت تبدیل کی اور بہت سے اچھے فائنینسنگ پیکیجز لے آئے. اس میں سب سے نمایاں جو اگزامپل ہے وہ آپ کا ٹرف اسکیم ہے, جس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کا ریٹ بہت کم کر دیا اور اس کے نتیجے میں کافی انویسٹمنٹ ہوئی, مشنری ابھی بھی آ رہی ہے. دوسری طرف کچھ بجلی کے نرخوں کو کم کیا گیا, پوسٹ پون کیا گیا, مگر افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو پیکج ہے
اس کا فائدہ بڑے کمپنیز کو ہوا ہے. چھوٹے ادارے ایس ایم ایز جسے ہم کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کارخانے اور فیکٹریاں, انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. اس بات کا ہمیں افسوس ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس لیے کہ گزارا جو ہے وہ ایس ایم ایز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکوڈیٹی کا مسئلہ. انہیں کوشش یہ کرنا چاہیے تھا اسٹیٹ بینک کو کمرشل بینکوں کے ذریعے سے کہ ایس ایم ایز کو پہنچائیں. وہ نہیں ہوا ہے. اور اب بات ہو رہی ہے پاکستان کامیاب پاکستان پروگرام کی, جس کا آج انہوں نے پھر سے ذکر کیا ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے, دیکھیے وہ پروگرام آتا ہے اور کس طرح آئے گا وہ ہمیں دیکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے شوکت ترین صاحب بہت سی باتیں کر رہے ہیں, میں ذرا یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تاکہ لوگوں کو بھی یہ جو ہے آسانی ہو اس کو سمجھنے کے حوالے سے. اب گزارش یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک طرف سیلاب ہے, دوسری طرف پاکستان ایک زرعی ملک ہے, تیسری طرف ہم دنیا سے چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں, اور حالت ہماری یہ ہے کہ جب گیس سستی دستیاب تھی ہم نے نہیں خریدی, مہنگی ہوئی ہم نے خرید لی. گندم سستی دستیاب تھی ہم نے نہیں آرڈر پلیس کیے, مہنگی ہوئی ہم اس کو خریدنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ جی کیا وجہ کیا بنی ہے. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ فائنانس منسٹری کے اندر, ایگریکلچر منسٹری, کامرس منسٹری, کوئی آپس میں یہ ایک انٹر لنک نہیں ہے, ایڈ ہاکزم کی بنیاد پہ جیسا ہے اور جس طرح ہے اور جتنا ہے کی بنیاد پہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ سب چیزیں اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ اور گورننس یعنی کہ حکومت کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ کچھ کم ہو چکا ہے. اور سب سے نمایاں اگزامپل جو ہے وہ ایل این جی کے امپورٹ کا ہے, جو پچھلے دنوں آپ نے ریکارڈ لیول پہ قیمتیں دی ہیں. منسٹری آف پیٹرولیم وغیرہ ان کا کام تھا. اور ہمیں ایک بات اور یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ گندم کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ لیول پہ گئی ہے, 27 ملین ٹن سے بھی زیادہ, چینی کے سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن ہوئی تاریخ کی, آپ کے چاول کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ اتنے بڑے بڑے والیوم امپورٹ کی آپ کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کو. اور اگر آپ کو واقعی امپورٹ کرنا ہے اور آپ کے اعداد شمار کچھ ذرا اوپر تھے اور اب پتہ چل رہا ہے کہ کچھ کم ہوئی ہے پروڈکشن, تو فوراً آپ کو موو کرنا چاہیے, اس لیے کہ کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتیں دنیا کی مارکیٹوں میں روزانہ کی بیسس پر بڑھ رہی ہیں. یو ہیو ٹو بی فاسٹ. تو یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, اور میرے سامنے میں ذرا ادب سے کہوں کہ یہ گورننس کا ہمیں فیلئر نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کتنا مشکل مراحل جو ہیں وہ آگے دکھائی دے رہے ہیں, پھر میں ذرا جو دیگر معاملات ہیں ان پہ ذرا آپ کی اوپینین لوں, لیکن یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کو لے کے, گورننس کے ان پہلوؤں کو لے کر آپ کو کتنا آگے اضطراب دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے, غیر یقینی کی جو فضا ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور اس کے کچھ بہت سے بڑے وجوہات ہیں. سب سے پہلے ایک تو کووڈ کا اٹیک, آج کی خبر یہ ہے کہ پھر سے کچھ اس میں اضافہ ہوا ہے, چوتھا اٹیک جو ہے. بیچ میں 2-3 دن کچھ کم ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے بھی ہمیں اپنے سپلائی اور لاک ڈاؤن کرنے پڑے, تو وہ سلسلہ جاری ہے. دوسری طرف جو ایک بہت ہی نئی چیز ہے اور اس کا اثر کافی پاکستان پر پڑ سکتا ہے, اور وہ افغانستان میں اللہ کے فضل سے تحریک ہماری جو پارٹی ہے ان کی وہ ماشاءاللہ طالبان کی وہ آ گئی ہے, مگر ان کے ساتھ بہت مشکلات ہیں. ڈالر کے پیسے جو ہیں امریکہ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں, تو حالات وہاں خراب ہو سکتے ہیں جس کا اثر ہم پہ یقیناً پڑے گا.
تیسری طرف جو بہت ہی غیر یقینی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں نیگوسیشن کرنی ہے کہ چھٹا ریویو پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی جس سے ہمیں 610 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، جس کو حکومت نے خود مانا تھا مارچ میں، اس کے خود انہوں نے کہا ہے کہ اس کو تو ہم نے تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دیا جب قیمتیں بڑھنے لگی، تو 600 ارب کا شارٹ فال پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے جو سب سے زیادہ مجھے پریشان کن چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ چونکہ باہر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں ڈیمانڈ میں تو کچھ اضافہ ہے، تو آپ کا امپورٹ جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر بڑھ گیا ہے، درآمدات۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک مہینے میں آپ نے 6.5 ارب ڈالر کی امپورٹ کی ہے۔ اسی وقت پچھلے سال امپورٹ 3.5 سے 4 ارب ڈالر تھا مشکل سے، اور اس کے نتیجے میں تجارت کا خسارہ آسمان تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر پہنچے گا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا کریں گے، کہ روپے کی قدر اور گرائیں گے، سود کو اور بڑھائیں گے، ٹیکسز میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ ماحول اس وقت غیر یقینی کا بڑھ چکا ہے، کم نہیں ہوا ہے، اور ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں چیزیں جو ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ مناسب طریقے سے آگے بڑھتے ہیں یا کچھ کرائسس بھی پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی گمبھیر پکچر ہے جو آپ نے کھینچی ہے، اور میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈالر ہے اس کے مقابلے میں روپے کی جو بے قدری ہے وہ تو اب روزانہ کی بنیاد پر ہے، اور اب 169 کا آج کی ڈیٹ میں پہنچا ہے ڈالر، اور ظاہر ہے کہ اس کی رک نہیں رہا۔ آپ کو وہ کیا وجوہات دکھائی دیتی ہیں جس کی بنا کے اوپر آپ دیکھیں کچھ عرصے میں 40% روپیہ جو ہے وہ گر گیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ درآمدات کا لیول جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ گیا ہے۔ ابھی تاریخ کا سب سے اونچا لیول ایک مہینے کی امپورٹ 6.5 ارب ڈالر آپ نے دیکھ لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے، مجھے ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ یہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ پچھلے سال سے تقریباً 40% سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب اس کے نتیجے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ ریکارڈ لیول پہ ہیں 20 ارب ڈالر، اس میں تو بہت بڑا دخل آئی ایم ایف کا جو انہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے کہ روپے کی قدر کو گراؤ اور اس کو اس لیول تک لے جاؤ کہ امپورٹ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہونا شروع ہوئے اور ہمارا تجارتی خسارہ کچھ کنٹرول میں آئے۔ تو یہ صرف یہ کہنا کہ یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، افغانستان میں پیسہ کی موومنٹ کم ہو گئی ہے، یہ سب ہے، مگر یہ سلسلہ طالبان کے آنے سے پہلے سے شروع ہو چکا تھا، جون سے، اور جون کے بعد سے تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ 14 روپے کی کمی آ چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی کے تحت ہو رہا ہے۔ ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے میں آگے بڑھوں ذرا ڈالر پہ ہی آپ سے بات کر لوں کہ یہ فرما دیجئے گا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو افغانستان
کی بھی اب ٹریڈ ہے، ان کی جو یہاں پر بیسڈ کمپنیز ہیں ان کے ذریعے ان کی ایل سیز کھل رہی ہیں، لہٰذا وہ ایک دباؤ جو ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ دوسرا گاڑیوں کی امپورٹ ہے، تیسرا جو ایک آمد و رفت ہوتی تھی ڈالر کی افغانستان سے وہ بھی اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عوامل اپنا حصہ ڈال رہے ہیں روپے کی بے قدری میں، یا یہ کہ جو پاکستان کی اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال ہے وہ ایک وجہ ہے، اور دوسرا جو ہمارا درآمدی بل بڑھ رہا ہے اس میں یہ افغانستان کا فیکٹر جو ہے یہ بھی ہے؟ دیکھیے، روپے کی قدر میں کمی جو ہے وہ جون کے اینڈ کے بعد سے شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت افغانستان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یقیناً اب وہ مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کے جو ایکسپورٹ تھے $1 ارب کے افغانستان کو، جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا، وہ اب متاثر ہوئے ہیں، اس لیے کہ ڈالر میں پیمنٹ تو نہیں کر سکتی افغانستان کی حکومت، دوسرے فلوز بھی ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ کو افراط زر کو کسی طرح سے روکنا ہے تو روپے کو گرانے کے نتیجے میں سب سے زیادہ اثر قیمتوں پر پڑتا ہے، اور وہ اس وقت بھی جب کہ باہر کی جو اشیاء ہیں جو آ رہی ہیں پاکستان میں، ان کی قیمتوں میں جس طرح میں نے پہلے کہا بہت اضافہ ہو رہا ہے ڈالر میں۔ تو حکومت کو یہ سوچنا ہے، دیکھیے ہماری امید یہ تھی، خیال یہ تھا ہم سب کا جن کی زندگی گزری ہے پاکستان میں، کہ بجٹ جو آئے گا اس میں واضح طور پر ہمارے غریب طبقے کو ریلیف دیا جائے گا۔ اور وہ ریلیف کس طرح کہ جو ہمارے بیسک کھانے پینے کے آئٹمز ہیں اس پہ 17% سیلز ٹیکس لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہت عرصے تک شوگر پہ ٹیکس نہیں تھا، چینی پر، اور پھر 8% تھا، اس کو بڑھا کے اس حکومت نے اب پچھلے سال ہی 17% کر دیا تھا۔ دوسری طرف گھی پہ بڑھا دیا آپ نے، تیسری طرف آپ نے باہر سے جو چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ان کی ڈیوٹیاں کم نہیں کی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو باہر کا جو قیمتوں کا امپیکٹ ہے وہ پوری طرح سے آپ کو ہٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ نہ صرف ڈالر کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بٹ روپے کی قدر تقریباً 12% گر گئی ہے پچھلے 2.5-3 مہینے میں۔ اس کے نتیجے میں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 8.4% افراط زر کی رفتار کم بتائی جا رہی ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب 2-3 بڑے بنیادی اور اہم سوال ہیں۔ پہلا اس میں سے یہ ہے کہ آپ جب اپنے روپے کی قدر گراتے ہیں تو آپ کے قرضہ جات کی مد میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اسی رفتار سے سود بڑھتا ہے۔ مطلب اسٹیٹ بینک کے گورنر کیا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے گلے میں جو قرض کا پھندا ہے وہ اتنا ٹائٹ کر دو کہ سانس بھی نہ نکلے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی اس سلسلے میں۔ 1 مہینہ گزرا ہے اس نئے سال کا، جولائی کا مہینے کا ڈیٹا آیا ہے، اسٹیٹ بینک نے ریلیز کیا ہے 1 مہینے کا ڈیٹا قرضوں کے بارے میں۔ 1 مہینے میں قرضوں کا بوجھ 1200 ارب بڑھا ہے۔ 1200 ارب کیوں بڑھا ہے؟ اس کے 2 وجوہات۔ تقریباً آدھا اس لیے کہ روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، 600 ارب 1 مہینے میں، اور دوسری طرف حکومت نے شاید جو گزرا ہوا سال ہے اس میں پیمنٹ کم کی اور پہلے مہینے میں زیادہ پیمنٹ کر کے انہیں جو اکاؤنٹ سے وہ ٹھیک کرنے پڑے، تو روپے کی قرضوں میں 600 ارب کا اضافہ ہے۔ اب یہ چیز ہمیں پریشان کیوں نہیں کرے گی؟ 1200 ارب 1 مہینے میں اضافہ ہونا یہ تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ ہے، اور جو 74 سال میں ہم نے جو قرضے اکٹھا کیے ہیں 1 مہینے میں آپ نے 3% اس میں اضافہ کر دیا ہے۔
یہ کیسا سلسلہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہمیں بالکل بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس وقت. ہم مجبور ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. گورنر اسٹیٹ بینک آپ نے امپورٹ کر لیا ہے، اب ایک طرف قرضہ جات ہیں 1200 ارب کا، آپ نے کہا کہ ایک مہینے میں اضافہ ہوا، اب اگلے مہینے کا آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ جو اس وقت روپیہ گر رہا ہے اس کے کیا اثرات آتے ہیں. دوسری طرف جو ہے آپ ذکر کر رہے تھے وہ پیٹرولیم لیوی کا، شوکت ترین صاحب نے کہا کہ تقریباً ہم نے ختم کر دی. تیسری طرف آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ کا یہ اپروول ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. 600 کا یہ ارب کا یہ آپ کا ہے، آپ نے 400 ارب روپے کے مزید اقدامات کرنے تھے جو آپ نے مؤخر کیے. اب اگلے سال کے لیے اگر آپ ایڈ آن کریں گے تو وہ 1000 ارب سے تجاوز کر جاتے ہیں. آپ کو کوئی پاکستان کی یہ جو معاشی اعداد و شمار ہیں ان کا کوئی کنفیوژن سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ کلیئرٹی دیں گے ہمیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے فیبروری مارچ میں ایک اگریمنٹ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے $500 ملین بھی آپ کو ایک انسٹالمنٹ دیا تھا. یہ جو اگریمنٹ ہوتا ہے آئی ایم ایف کا ایک حکومت سے ہوتا ہے، ایک ملک سے ہوتا ہے، ایک شخص سے نہیں ہوتا ہے. تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے یقیناً اپروول دیا ہوگا. بڑے سخت شرائط تھے. ہم تو حیران ہو گئے کہ ایک وقت پہ پاکستان کیسی کیسی چیزوں پر راضی ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیزیں اس وقت پینڈنگ ہیں، اور آئی ایم ایف سے جب آپ بات شروع کریں گے اگلے کچھ ہفتوں میں، 2-3 ہفتوں میں، تو وہ یہی چیزوں پر غور کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے ذکر کر دیا کہ پیٹرولیم لیوی پر ہم نے اگریمنٹ کر لیا تھا فیبروری مارچ میں کہ 30 روپے فی لیٹر ہم ہائی سپیڈ موٹر اسپرٹ وغیرہ پہ لگا دیں گے. وہ ختم ہو چکا. تو گیپ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 600 ارب کا اس میں پیدا ہو چکا ہے. دوسری طرف آپ نے طے کیا تھا کہ آپ جو بجلی کی نرخ ہیں ان کو 4.95 روپے بڑھائیں گے فی کلو واٹ آور. 4.95 روپے بڑھائیں گے. 495 بڑھایا کتنا آپ نے فیبروری میں؟ 195. ابھی بھی 3 روپے ڈیو ہیں فی کلو واٹ آور. نئی ایک طرح سے جو ٹیم ہے اکنامک ٹیم، جس کے سربراہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے دبنگ فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب نے آتے ہی کہہ دیا کہ ہم یہ 2 چیزیں نہیں کریں گے. ہم پیٹرولیم، آج بھی انہوں نے یہی کہا، ہم پیٹرولیم لیوی کو 30 روپے کیا اس کو نہ ہونے کے برابر رکھیں گے، اور دوسری طرف بجلی کے نرخ ہم نہیں بڑھائیں گے. اور خطرہ یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک دفعہ اگریمنٹ کر چکے ہیں اور لکھے ہوئے انداز میں آپ نے اگریمنٹ کیا ہے، تو آئی ایم ایف تو آپ سے یہ کہے گا بھائی یہ پروگرام کیسا ہم آگے لے جائیں جب آپ کو چیزیں جو امپلیمنٹ کرنی تھی وہ آپ نے نہیں کی. تو غلطی ہماری اسی وقت ہوئی تھی کہ ہم نے ایسے سخت شرائط مان گئے. اس لیے اس وقت غیر یقینی ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام آگے چلے گا یا نہیں چلے گا. اور اگر نہیں چلتا ہے تو پھر آپ کو تو پورا اندازہ ہوگا کہ ہمیں اور کتنی محنت کرنی پڑے گی. ہمارے امپورٹس کو کم کرنے کے لیے سکویز کرنا پڑے گا، اور ان میں تقریباً $10 ارب اور کم کرنے پڑیں گے. اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا کیا نہیں کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اگر وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، ہم پیٹرولیم جو ہے اس کو منیمم پہ رکھیں گے، اگر وہ اپنے اس عزم پہ قائم رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے. اور اگر آئی ایم ایف پروگرام نہیں چلتا ہے اور یہ یہاں پہ رک جاتا ہے تو پھر ذرا ریڈ لائنز تو بتائیے گا. دیکھیے مجھے افسوس سے یہ بات کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے ایک زمانے میں یہ بھی سوچا تھا اور حکومت نے 1.5 سال لگائے تھے جب آئی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا نہ جائیں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو قرضوں کی واپسی کا اماؤنٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ چکا ہے. 11 سے 12 ارب ڈالر آپ کو تقریباً ہر سال واپس کرنا ہے. ایک اور نئی چیز ہوئی، پچھلے سال ہمارے حالات بہت سنبھلے گئے تھے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں تھا، اور پھر پورا سال گزرنے کے بعد صرف 1.8 ارب ڈالر تھا، تو ہمیں کل ضرورت تھی 10-11 ارب ڈالر کی. اب خدا نہ خواستہ خسارہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ یہ 12 سے 13 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے. اس کے اوپر اگر آپ کو قرضوں کی واپسی 11 ارب ڈالر کی کرنی ہو تو ملا لیجئے کل آپ کو 23 ارب ڈالر باہر سے ایکسٹرا منگوانے ہیں، اور یہ زیادہ تر قرضوں کے تھرو ہی ہوتا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آئی ایم ایف نہ ہو تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک تو فوراً بھاگ جاتے ہیں، ورنہ وہ سالانہ ہمیں 3 سے 3.5 ارب ڈالر دیتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ 23 ارب یا 22 ارب ڈالر حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ کے درآمدات ہیں، جو خطرہ یہ ہے کہ یہ 72 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے اس سال، اس سے بھی زیادہ، ان کو کم کر کے تقریباً مشکل سے 60 ارب ڈالر پہ لانا پڑے گا. 12 ارب ڈالر یعنی کہ 20% تقریباً کم کرنے کے لیے 3 چیزیں کرنی پڑیں گی. اور مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس طرح بات کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے سوال کیا تو جواب تو دینا ہے. سب سے پہلے روپے کی قدر نمایاں طور پر اور گرائی جائے گی. دوسری طرف آپ کا جو سود کا لیول ہے 7% بہت مناسب ہے، اسے پھر سے اوپر لے جانا پڑے گا، ڈبل ڈیجٹ تک لے جانا پڑے گا. اور تیسری طرف آپ کو امپورٹ، جو خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں مناسب پالیسی ہوگی، نان ایسنشل آئٹمز. آپ نے بجٹ میں ایک حیرت انگیز چیز کی کہ گاڑیوں کی ڈیوٹیاں کم کر دیں، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1-2 مہینے میں گاڑیوں کی امپورٹ ڈبل ہو گئی. اب آپ کو گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہی پڑے گا، ٹیکسز اور بڑھانے پڑیں گے. اس طرح باقی اور نان ایسنشل آئٹمز میں بھی آپ کو امپورٹ ڈیوٹیز میں اضافہ کرنا پڑے گا. ایک وقت پہ 3-4 چیزیں. اور چوتھی طرف آپ کو شاید اپنا جو منصوبہ بندی پہ خرچہ ہے اسے کم کرنا پڑے گا. ڈاکٹر تو صاحب لہٰذا ہم بس یہ امید کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی سینسیبل ہوگا. انہیں خود اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا کا ریجن ہے، یہاں حالات بہت سے پریشان کن ہیں، اور اگر پاکستان پر یہ اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے کہ پروگرام وڈرا ہو جاتا ہے تو حالات پورے سب ریجن جو ہے پاکستان، افغانستان وغیرہ میں کافی خراب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے، میں آپ سے سیدھا سا ایک ہی جملے کا سوال کر رہا ہوں، اور 1 منٹ آپ کے پاس ہے. کیا آپ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم ایک اقتصادی کولیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. ہماری حکومت نے بڑی کوششیں کی ہیں، مگر دیکھیے حالات جو ہیں وہ ہر طرف سے غیر یقینی کی طرف جا رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم سب کی دعا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور عوام کے حالات بہتر ہوں، مگر گورنمنٹ کو تیار رہنا چاہیے. ہر آپشن کے بارے میں فال بیک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں، اس لیے کہ یہ اس وقت غیر یقینی کافی بڑھ چکی ہے، اور سلیقے سے سوچ کر اپنے گورننس کو امپروو کر کے مختلف اسٹریٹجیز بنا کر آپ آگے بڑھیں. انشاءاللہ ہمارا ملک آگے بڑھتا رہے گا. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ناظرین، یہ تھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہ گفتگو جو ہے یہ آئی اوپنر ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.